वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पे बात करेंगे अपोजिशन की जो दो बड़ी जमातें हैं, यानी कि नवाज़ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी जो मौजूदा सियासी हिकमत अमली है और आने वाले दिनों में जो इनका किरदार रहेगा। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक नाकाम हुकूमत कह दिया है और उन्होंने कहा है, बल्कि बार बार मुतालबा किया है वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े का। और इसी वजह से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला कर लिया है और कहा है कि ईद के बाद मुतवक्के है कि ये सब जमातें बैठेंगी और कोई फ़ैसला करेंगी। इसके साथ साथ जो एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और उनके भाई, उनकी जो ज़मानत का फ़ैसला तहरीरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है, उससे भी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको काफ़ी तक़वियत मिली है। पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग अब दोनों बहुत शिद्दत के साथ नैब के इदारे को ख़त्म करने की और एक नया एहतसाब कानून लाने की बात कर रहे हैं और साथ साथ चेयरमैन नैब का इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर रहे हैं। और इसी हवाले से जो पार्लियामेंट की एक पार्लिमानी कमेटी है उसके भी इजलास हो रहे हैं, ताकि जिसके अंदर जो नैब का ये कानून है इसके अंदर तरामीम जो है वो डिस्कस की जाएं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। मगर अगर हम पीपल्स पार्टी को गौर से देखें तो कुछ मीडिया इतलात इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि पार्टी के जो कुछ अरकान हैं वो नवाज़ लीग के साथ मुआवनत करने को कुछ ख़ास तैयार नहीं है। लगता है कि उनको कुछ खदशात हैं नवाज़ लीग के हवाले से, और उनको यकीन ये भी है कि जो नवाज़ लीग है वो हुकूमत को घर भेजने के लिए एक ऑल आउट एफर्ट नहीं करेगी और कहीं ना कहीं वो दगा दे जाएगी पीपल्स पार्टी को। अब पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के अगर बयानिए की भी बात की जाए तो इसमें भी वाज़े फ़र्क नज़र आता है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि फ़ौरन तब्दीली हो, फ़ौरन इलेक्शंस 3 महीने के अंदर अंदर कॉल हो जाएं और नई हुकूमत बन जाए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बात करती है एक रिफॉर्म एजेंडे का, जो वो कहते हैं कि इलेक्शन से होना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह होंगे उसके लिए वो कहते हैं कि एक हुकूमत और बन जाए और उसके बाद वो जो रिफॉर्म एजेंडा है उसके ऊपर अमल किया जाए और उसके बाद इलेक्शंस कॉल किए जाए। मगर कोई ख़ास तफसील अभी लगता नहीं है कि नवाज़ लीग के पास भी है कि वो हुकूमत कौन बनाएगा, उसके वोट कहाँ से आएंगे और वो कौन सा एक रिफॉर्म एजेंडा है जिसके ऊपर वो कुछ चंद महीने काम करेंगे। पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रही है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ में बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, ये सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक अपोजिशन लीडर सेनेट। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। एतजाज़ साहब, ये सबसे पहले हमें बताइएगा सर कि ये इत्तलात किस हद तक दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जिनको ये खदशात हैं कि अगर बन भी गया एक कोई अलायंस या मुत्तफ़क़ा जिसको कह सकते हैं लाहे अमल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, तो कहीं ना कहीं कोई मसला ज़रूर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तहरीक में उस तरह हिस्सा नहीं डालेगी जिस तरह आपकी उम्मीद है। अरफा, इस पे एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं, आप दीगर लोगों के बारे में तो मैं क्या बात करूंगा या क्या कहूंगा, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे ये खदशात हैं और बरमला बात ये करता हूं। अब नून लीग खुद तो खामोश बैठी है, मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, बेटे दोनों बाहर हैं, एक बेटी यहाँ है जो अब खामोश हो गई हैं। वो मर्जी से जब उनको लगता है कुछ मायूसी होती है तो वो ज़ोरदार बयानात उनके शुरू हो जाते हैं और बग़ैर हमारे से मशवरा किए या किसी से मशवरा किए वो लाइन बदल के और बिल्कुल बाप बेटी चचा सब खामोश हो जाते हैं। इस वक्त उनको कोई तवक्को है कि किसी तरफ से उनको खैर खबर मिलने वाली है। अब जिनको ये इस तरफ से तवक्को, अच्छा इधर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप ये देखें कि अगर हम पहल करते हैं, हम इसमें लीड करते हैं और ये हम समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए, पर हम उसकी क़यादत करते हैं क्योंकि मियाँ साहिबान पीछे हैं, हालांकि वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उनको बाहर निकलना चाहिए, उनको सड़कों पे आना चाहिए, लीड करना चाहिए। हम भी साथ आ जाएंगे
اور ان کو نکلنا چاہیے، ان کو وہ پنکھے جھلنے چاہیے مینار پاکستان پہ. وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، کوئی کام نہیں کر رہے ٹو امبیرس دا گورنمنٹ. تقریر بھی نہیں کرتے اسمبلی میں آ کے. اب وہ کچھ نہ کریں یا وہ ٹیلزم کر رہے ہوں، دم چھلوں کی طرح پیچھے آ رہے ہوں، اور ہم وفاقی حکومت کے خلاف تحریک چلا دیں، تو ایک تاثر یہ بنے گا کہ ہم نے سندھ حکومت کی بل بوتے پر اور مراد علی شاہ کی ریاستی مشینری کے بل بوتے پر ہم نے پنجاب پہ چڑھائی کر دی ہے. تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس پہ پہل کریں. اور میاں صاحب جب تک شہباز شریف صاحب، یہ چیئرمین بلاول نے بھی کہا کہ وہ آئیں گے تو موومنٹ چلے گی. بھائی وہ آئیں گے تو اے پی سی اور موومنٹ اور یہ فیصلے ہوں گے. اب وہ اگر آئیں نا اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم سندھ سے چلیں کوئی لانگ مارچ لے کے یا ٹرین مارچ لے کے اور پنجاب میں داخل ہوں اور پنجاب میں ہوتے ہوتے پنجاب میں یہ بھی شامل ہو جائے. پر ہماری طرف سے تو ایک طرف یہ وفاق پہ حلہ بولا گیا نا، جب تک پنجاب نہیں کچھ کرنے کو تیار ہوتا اور پہل کرنے کو، اور پنجاب کے لیڈر تو باہر بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، جب تک وہ تیار نہیں ہوتے، یہ ہم پہ اگر ڈالا جائے گا تو اس کی بہت سی جیتیں نکالی جائیں گی اور تعبیریں. اعتزاز صاحب تو یہ بتائیے گا کہ یہ بات آپ تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں، مگر کیا اور لوگ بھی پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے یہ بات کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے، اور اگر کی تو ان کا آگے سے جواب کیا تھا؟ دیکھو عارفہ، یہ باتیں پارٹی کی ہیں، یہ میں نہیں ہے. میں نے اپنی بات جو کی ہے اپنی بات کر کے کی ہے، اور پارٹی میں ہوتے ہوئے اور پارٹی کے ساتھ دیتے ہوئے پارٹی کا میں ساتھی ہوں. پارٹی اگر فیصلہ مختلف کرے گی میں پارٹی کے ساتھ جاؤں گا. پر بہرحال میری جماعت میں جب تحریک چلا رہا تھا افتخار محمد چودھری کی اور زرداری صدر بن گئے تھے، تو مجھے سارا مجمع کہتا تھا استعفیٰ دو پیپل پارٹی سے. تو جب میں اس کو، اور یہ آن دا ریکارڈ ہے، ساری ٹیلی ویژن پہ لائیو آ رہی ہوتی تھی میری تقریر، میں کہتا تھا بھئی دیکھو پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے، میں خاندان نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا، آپ کی تحریک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، پر خاندان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اب میں ویسے تنگ آ گیا ہوں یہ جو بکرنگ ہے، اور جو مثال کے طور پہ اب میں قطعاً عمران خان کا ساتھی نہیں ہوں نہ کچھ ہوں، پر عمران خان کے بارے میں اگر نون لیگ یہاں تک کہے، وہ مریم اورنگزیب کہیں کہ اس کو وزیر اعظم کو گرفتار ہونا چاہیے. اور بھائی گرفتار اگر وزیر اعظم کو کرتے ہو تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مارشل لاء لگواتے ہو. مارشل لاء کے علاوہ تو اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. 2 دفعہ وزیر اعظم ہمارے وزرائے اعظم گرفتار ہوئے، ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو، ایک نواز شریف، دونوں دفعہ مارشل لاء لگائے. تو یہ تو مارشل لاء پہ بھی راضی ہیں، یہ تو راضی ہیں کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ بیچ میں بن جائے اور وہ اصلاحات کرے جس طرح آپ ابھی کہہ رہی تھی. تو ہمارے لیے تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، مشکل ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری جی اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں جو ان ایکٹیویٹی ہمیں نظر آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، جیسے آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہونے کے باوجود پارلیمنٹ پہ بھی نہیں آتے، اب کیا دونوں جو بھائیوں کے درمیان اختلافات کی باتیں ہیں وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو امید ہے، یہ اشارے کا انتظار کر رہے ہیں دوسری طرف سے؟ نہیں، میرے خیال میں شہباز شریف اپنی گیم کھیل رہے ہیں اور نواز شریف اپنی گیم کھیل رہا ہے. یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. میاں محمد شریف جو ان کے والد تھے وہ 7 بھائی تھے، یاد رکھیے گا 7 بھائی تھے. 7 بردرز کی اتفاق فاؤنڈری تھی. ایک کے گھر میں جو مرغی کا سالن بنتا تھا وہ 7 گھروں میں وہی سالن بنتا تھا، وہی ترکاری ہوتی تھی، وہی مینیو ہوتا تھا.
اور بڑی دوستی تھی، قربت تھی، بھائی چارہ تھا. لوگ کہتے تھے کہ ان کو کبھی علیحدہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اتنے یہ قریب ہیں. لیکن ایک بھائی کو چانس مل گیا اوپر نکلنے کو، وہ جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کے ذریعے میاں محمد شریف. میاں محمد شریف کو وہ اتفاق فاؤنڈری بھی واپس مل گئی، ان کے بیٹے کو چیف فائنانس منسٹر، چیف منسٹر بھی بنا دیا ضیاء الحق نے. وہ بس ان کا ضیاء الحق کو پیار آ گیا، کوئی اچھی بات ادا لگ گئی ان کی، ان کو اٹھا کے وہ لے گئے. باقی 6 بھائیوں کا نام اب کسی نے سنا؟ ان بھائیوں میں کوئی اتنی ٹرسٹ کی بات نہیں ہے. وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں، وہ اپنی گیم کھیل. ان بھائیوں 6 بھائیوں میں سے کسی کا نام آج سنا ہے؟ کسی کو یاد ہے کس طرح ان کے کے اپنے بچوں تیسرے کو بھائی کا نام سب کو یاد نہیں رہتا؟ کس کا؟ میں سمجھا. میں نے کہا جی عباس شریف صاحب کا بھی نام نہیں یاد رہتا لوگوں کو، وہ ان کے چھوٹے نہیں نام بھائی نہیں. تھے. اچھا میں کچھ بات آپ کو یہ عرض کروں. یہ اب آپ دیکھیں میاں نواز شریف نے شہباز شریف سے کیا کیا. شہباز شریف کیوں نہ نالا ہو، کیوں اپنی لائن نہ نکالے. شہباز شریف کو ساری پارلیمنٹری پارٹی کے سامنے میاں نواز شریف نے خود نامزد کیا وزیر اعظم. انہوں نے ٹوپی اتاری، کھڑے ہو کے ٹوپی اپنی سینے پہ رکھی، جھکے اور بڑا شکریہ کیا اور بیٹھے کہ لے لی، اور بنا دیا شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم. تو یہ ان میں کوئی اتفاق نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ دونوں ضمانت دیے ہوئے ہیں عمران خان کی حکومت کو تنگ نہ کرنے کی. یہ چھوٹی چھوٹی چٹکیاں لینی کہ شاہد خاقان کیا کہہ رہے ہیں اور احسن اقبال کیا فرما رہے ہیں اور خواجہ آصف صاحب کیا بات نہیں کر رہے ہیں، جن کا لیڈر کلبھوشن یادو کا نام لینے کو تیار نہیں تھا. میں نے 50,000 روپے کا کہا تھا کہ میں 50,000 روپیہ اس دن پاکستان فیڈریشن فار دی بلائنڈ کو دوں گا، جو ایک چیریٹی جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں. پاکستان فیڈریشن فار دی بلائنڈ کو دوں گا. فلور آف دی ہاؤس پہ کہا تھا، میاں صاحب کی موجودگی میں کہا تھا، بار بار اس کو دہرایا تھا کہ کلبھوشن یادو 2 الفاظ ہیں یہ تو لے دیں. وہ انہوں نے نام تک نہیں لیا. آج وہ اس کے محافظ مطلب بنے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آئی. بالکل صحیح جی. چودھری صاحب یہاں ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹی، ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم چودھری اعتزاز احسن سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کیا وجوہات ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اتنا بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پہ. اعتزاز صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ نہ نواز شریف صاحب نہ شہباز شریف صاحب یہ دونوں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، قدم نہیں اٹھائیں گے کہ عمران خان کی حکومت گرے یا کمزور پڑے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ پاکستان پیپل کے پاس تو سندھ ہے، بلکہ ہم جیسے لوگ تو سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی ہیز مور ٹو لوز. پی ایم ایل این کے پاس جو ہے گوانے کو کچھ نہیں ہے کیونکہ کہیں بھی حکومت نہیں ہے. پھر یہ کیوں نہیں گرانا چاہیں گے پی ٹی آئی کی حکومت کو؟ اب آپ پی ٹی آئی کی حکومت کا دیکھیں، اس کی توپیں ساری کس طرف ہیں؟ اس کی توپیں تو چل رہی ہیں سندھ کی طرف، مراد علی شاہ کی جانب. وہ تو ہر وقت ان کو سندھ کھٹکتا رہتا ہے کانٹے میں کی طرح. تو یہ کہنا کہ وہ ہم ان کا کوئی لحاظ کریں گے یا لحاظ کرنے کی ہمیں تحریک ہوگی کہ جی جانے دیں عمران خان کو کرنے، ہم میں کیوں یہ تحریک ہوگی؟ وہ تو ہماری حکومت کو ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، اور ہماری پارٹی کو، بیکاز ہماری سندھ میں حکومت ہے، اس کو امبیرس کر رہے ہیں. اور اس کا گورنر وہاں بیٹھ کے کرتا ہے، اس کے وزراء جو وفاقی حکومت میں ہیں
وزراء وہ کیا کچھ نہیں اپنی طرف سے نکالتے اور بتاتے اور کرتے اور وہ سب. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں زیادہ تحریک ہے. ابھی یہ شاید آپ کا میں تو فون پہ دیکھ نہیں سکتا تھا، قمر زمان قاہرہ کی آواز آ رہی تھی، تو وہ آپ ذکر کر رہی تھی، اس سے بات کر رہی تھی، اور اس نے بھی کہا کہ ہم جلد از جلد چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جائے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں، اور میں اپنی پارٹی کو جانتا ہوں، میری پارٹی کس طرح پہل کر سکتی ہے. وہ سندھ کی پارٹی ہے. ابھی آپ کہہ رہی ہیں سندھ کی حکومت ہے، یو مچ لوز. ہمیں مطلب ہے ہم پہ تو ایک دم الزام لگ جائے گا نا کہ سندھ اور پنجاب کو لڑا دیا، وفاق کو نقصان پہنچا دیا، سندھ کارڈ کھیل دیا. تو اگر نواز شریف، شہباز شریف موجود ہے اس دنیا میں، اور الحمدللہ حیات ہیں، دنیا میں ہیں. نواز شریف صاحب نے بہت عرصہ گزار لیا ہے لندن میں. وہ تو ان کی تو جان جا رہی تھی جب وہ لندن گئے، اور اب وہ آئیں اور آ کے آگے لگیں. ان کا کام ہے آگے لگنا، صرف باتیں کرنا باتیں کرنا باتیں کرنا. وہ باتیں اعتزاز کرنے صاحب، کے لیے کیا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے فضل الرحمان صاحب سے کوئی کمٹمنٹ کی تھی جو وہ دسمبر میں جلسہ لے کے آئے؟ میں اس لیے پوچھوں کیونکہ جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا نا کہ پنجاب نہیں اٹھے گا یا پنجاب سے لیڈرشپ جو ہے کچھ کرے گی نہیں تو کیسے اسلام آباد کے اوپر دباؤ پڑے گا. تو کیا ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی فضل الرحمان صاحب سے جس سے یہ بیک آؤٹ کر گئے؟ فضل الرحمان صاحب تو ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے. دیکھیں ان کے ساتھ تھا کون؟ ان کے ساتھ کل 3 اضلاع کے میں سے وہ بھی اکثریت ہی نہیں، پٹھان تھے، ذوب کے جو محمود خان اطرزئی کے زیر اثر ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے اور بنو کے. اور وہ پٹھان قوم بھی ساری نہیں تھی، وہاں کی 3 اضلاع میں کی اقلیتی جو نمبر ہیں وہ ان کے ساتھ تھے. وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ. مطالبہ ان کا بنیادی تھا کہ نواز شریف کو باہر جانے دو. نواز شریف باہر چلا گیا تو اس کے بعد کیا کہاں وہ ان کا جتھا اور جلسہ اور وہ سب کچھ. وہ ایک اپنا 1 پوائنٹ آبجیکٹو سے، مقصد سے کے لیے آئے تھے، وہ انہوں نے پورا کر لیا. اب اس میں باقی جماعتیں کو جو ان کے اس پہ کنٹینر پہ گئیں، اور ان کو بھی امبیرس ہی کیا انہوں نے. کہاں کہ ہم ختم کر کے جائیں گے حکومت کو، اور حکومت ختم ہو جائے گی، جذب ہو جائے گی. وہ اس طرح کی باتیں کر. یہ جو بجٹ آیا، بجٹ کے اجلاس پہ دیکھیں ان کی کارکردگی، اب اس سے حساب لگائیں. وزیر اعظم کو ہٹانے کے 3 جی اعتزاز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مسلم لیگ نون کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، جو احتساب کا جو ایک نیا قانون ہے اس کے حوالے سے خاصی متحرک نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے جب یہ فیصلہ آیا خواجہ برادران کی بیل کے اوپر، جو تحریری فیصلہ تھا کہ نیب کی جو انتظامی اور قانونی کارکردگی ہے اس پہ سوال اٹھائے اس فیصلے نے، تو تب سے لگ رہا ہے کہ نواز لیگ جو ہے چیئرمین نیب کا نہ صرف استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے مگر یہ بھی چاہتی ہے کہ اس قانون کے اندر تبدیلی ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ نواز لیگ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے عید کے بعد بلائے جانے والی آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کے اندر بھی بھرپور شرکت کا اعلان کر دیا ہے. تاہم اس کانفرنس کا جو حتمی ایجنڈا ہے یہ ابھی طے ہونا باقی ہے. نئے انتخابات کے لیے مطالبہ کرے گی اپوزیشن، یا اس سے قبل جیسے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ لیڈرز کہتے ہیں اس سے پہلے اصلاحات ہونے چاہیے اور پھر نئے الیکشنز. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود نواز لیگ کے سینئر لیڈر اور سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ویلکم ٹو دی شو سر.
بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کیا تیار ہے سڑکوں پہ آنے کے لیے؟ کیا آپ نے جماعت کے اندر کوئی اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جب آپ لوگ بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کے دماغ میں کیا آئیڈیاز ہوں گے، کیا خیالات ہوں گے کہ اس حکومت کو کس طرح گھر بھیجنا ہے؟ آپ کی لیڈرشپ کہتی تو رہتی ہے کہ اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے، مگر بھیجنے کے طریقہ کیا ہے؟ کس طرح آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت گھر چلی جائے؟ دیکھیے، جو سب سے زیادہ اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا عوام اس وقت تیار ہے؟ تو اس کا آپ تجزیہ کر لیجئے۔ عوام کے لیے، بالخصوص غریب لوگوں کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ ان کو نوکری چاہیے صاحب، اور ان کو کیا چاہیے؟ اور ان کو چاہیے کہ مہنگائی نہ بڑھے تاکہ وہ اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا خیال کر سکیں۔ بس یہ دو چیزیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے عوام کے اوپر کیا کیا بوجھ ڈالا ہے۔ 5.8 کی رفتار سے ترقی کی شرح تھی، لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھیں۔ تقریباً 1000 ارب روپے کا ترقیاتی منصوبہ جات کا پروگرام تھا جس کے نتیجے میں لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھیں۔ جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 4% پہ تھی۔ کاروبار کو بڑھانے کے لیے جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 6% کے اوپر لایا گیا تھا۔ ان تمام چیزوں کے نتیجے میں لوگوں کا جو دکھ درد تھا اس کا مداوع ہو رہا تھا۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے جس کی بہت سی مشکلات ہیں، لیکن بتدریج مشکلات گھٹتی چلی جا رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے حالات کہ جو سب سے پہلے ترقی کی شرح ہے وہ 6% سے گر کے 1.9۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے فیصلہ کیا ہے؟ جی حکومت جو ہے اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ تو تنقید آپ کی جائز صحیح ہے، ہر دفعے ہم سنتے ہیں، مگر آپ بتائیں آپ کریں گے کیا؟ نہیں، میں بالکل آپ کا اشتیاق اور آپ کا اضطراب، تو میں اسی کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ میں تو پورا مقدمہ پڑھا رہا تھا کہ عوام اب باہر آنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ 2 سال میں کنونسڈ ہو چکے ہیں، اور میں شاید لمبا وقت لے رہا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ کیا کیا ہوا ہے بجلی کی شکل میں، تیل کی شکل میں، گیس کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، جس وجہ سے وہ باہر نکلنے کو تیار ہے۔ تو پہلا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، شاید زیادہ وقت میں نے لے لیا۔ جو اہم چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں گے وہ آئینی طریقہ کار سے کریں گے۔ تو آئینی طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا آئینی طریقہ کار تو یہ ہے، جیسا آپ نے دیکھا پی ایم ایل کیو کا رویہ آپ نے دیکھا، آپ نے ایم کیو ایم کا رویہ دیکھا، آپ نے بلوچستان کے جو ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے جو نہ صرف تنقید کی بلکہ چھوڑ دی، جو الحاق تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ جماعتیں جن کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہیں، عام جماعتیں اپنے آپ کو علیحدہ کر رہی ہیں اب اس حکومت سے۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ حکومت کے اپنے جو اراکین ہیں آپ انہیں دیکھیے۔ فواد چودھری صاحب کا آپ دیکھیے، جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کیا کیا کہا۔ وہ ایک راجہ ریاض صاحب ہیں غالباً، ذرا وہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر ہمارے دوست فیصل باؤڈا صاحب نے کیا کہا پرائم منسٹر کو کہ پرائم منسٹر آنکھ جھپکنے کی نہیں، یہ دائیں بائیں جو دونوں بیٹھے ہیں یہ آپ کے تخت پہ نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جن سے الحاق ہے وہ بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، جو اندر حکومت کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تاک لگا کے بیٹھے ہیں کہ کب یہ گریں تو ہم آئیں۔ اس وجہ سے وہ ایک آئینی طریقہ کار ویزیبل ہوتا جا رہا ہے جس میں وہ تمام لوگ جنہوں نے واپس اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جانا ہے اور لوگوں سے ووٹ مانگنی ہے، وہ اس وقت کی موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں غالباً ان کی لیڈرشپ تسلیم نہیں کر رہے۔ اور اگر کوئی ایسا آئینی راستہ کھلتا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی اور جو ان کے اپنے ڈسنٹرنٹڈ گروپ ہیں وہ اس حکومت کو الٹانا چاہتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں اس پہ غور کیا جائے گا۔ میں آپ کو حتمی فیصلہ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب تو آپ کی بات سے معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو جو سمجھ آیا مجھے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس دن کا انتظار کرے گی جس دن حکومت کے اتحادی اس کو چھوڑ گئے، یعنی کہ حکومت خود اپنے بوجھ تلے گر جائے، آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے، آپ صرف انتظار کریں گے۔ جی آپ کو آدھا سمجھ آیا، اور آپ مجھے اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہم ہارس ٹریڈنگ کریں گے، مجھے مشکل لگتا ہے کم از کم پی ایم ایل این کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی جس طرح پاکستان میں سیاست کی جاتی ہے ٹریڈیشنلی اسی طرح ہم جا کے کوئی ہارس ٹریڈنگ، میرا نہیں خیال۔ اگر آپ اس بات کو یہ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ عوامی امنگوں پہ یہ حکومت پوری نہیں اتر رہی
اور ایک نیچرل الائنس بنے گا جس میں ووٹس جو ہوں گے وہ اتنے ہوں گے کہ اس حکومت کو گرا دیا جائے، تو بالکل یہ ہمارے سامنے راستہ کھل جائے گا. لیکن یہ بات جاننے کے بعد بھی آپ کو آدھی بات سمجھ آئے گی، کیونکہ باقی آدھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عوام کی ترجمانی یہ حکومت نہیں کر رہی تو یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آئین کے اندر سڑک پہ نکلیں اور حکومت کی پالیسیز بدلنے کے لیے یا اس حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے مطالبہ کریں. کیونکہ اگر ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گی کہ پہلے کوارٹر کا رزلٹ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے میں آپ کے سامنے آ جائے گا، بلکہ 2 مہینے گزر گئے، جولائی ختم ہونے کو آ رہا ہے. اور سیکنڈ کوارٹر کے بعد آپ کو حکومت کا معاشی جو میلٹ ڈاؤن ہے وہ بالکل ویزیبل شکل میں سامنے آ جائے گا. اور جب آپ تنخواہیں نہیں دے پائیں گے، جب ایسے حالات میں جب ایک طرف بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو بھی کر رہا ہے اور دیگر جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان سے جیسے ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے جو دفاعی اخراجات ہیں وہ ہمارے پاس پورے کرنے کو نہیں ہوں گے، دوسری طرف ہمارے پاس صحت کے اور تعلیم کے معاملات پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، تو اس وقت مکمل میلٹ ڈاؤن کی شکل میں یہ تقاضا ہم کریں گے آئینی حدود کے اندر کہ یہ حکومت کیا مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. تو دونوں طرف سے بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہاں وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر مصدق ملک سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے اور ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکمت عملی ہے حکومت کے خلاف. ڈاکٹر صاحب تو اگر جب یہ آل پارٹیز کانفرنس ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ بلائے گی عید کے بعد اور پاکستان مسلم لیگ نواز غالباً اس کے اندر شرکت کرے گی، تو کیا آپ کی باتیں جو مجھے سمجھ آئے، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے یا وہ اس طرح کا کوئی پلان سامنے رکھے کہ سڑکوں پہ نکل آئے، مظاہرے کریں، ڈیمونسٹریشنز کریں، کیا پاکستان مسلم لیگ نواز اس کے لیے تیار ہے، یا آپ کے خیال میں بہتر یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنلی پارلیمنٹ کے اندر ہی تبدیلی آئے تو بہتر ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں دوبارہ سے آپ کی اصلاح کر دوں، معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی اصلاح کرنا میرا مقصد نہیں، اپنی بات کی ذرا تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ ہم سڑک پہ نہیں آئیں گے. میں نے جو آپ کو دوسرا راستہ بتایا ہے وہ آپ کو غالباً آپ کے گمان میں ہے شاید کہ میں آدھی بات کر رہا ہوں، آپ میری دوسری آدھی بات نہیں سن رہی، جس میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ عوام کا یہ جو ووٹ کا بوجھ ہے یہ ہمیں سڑک پہ لے کر جائے. اس وجہ سے میں دوبارہ آپ کو بڑی کلیئر ٹرمز میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمام جو لائحہ عمل ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں. اندر سے جو ہم اگر اندر سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے ذاتی خیال میں وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کہا کرتے تھے لوگ کہ کپتان ٹھیک ہو تو نیچے کچھ بھی ہو، اور اب لوگ کہتے ہیں کہ ٹیم ہی ٹھیک نہ ہو تو بیچارہ کپتان کی کرے گی. تو بالکل وہی بات ہے کہ اس ٹیم کے ساتھ وہ بیچارے ہیں کپتان یا وہ کپتان ہیں جنہوں نے سب بدل جو بھی ہوں، اس ٹیم کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا. اس وجہ سے یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ نہ صرف کپتان کی تبدیلی بلکہ ٹیم کی تبدیلی درکار ہے اگر آپ نے ملک کو کسی طریقہ کار سے چلانا ہے. آپ کسی زاویے سے دیکھ لیں، آپ ٹڈی دل کا حملہ جو ہے اس کو دیکھ لیں، آپ کورونا وائرس کے ٹریٹمنٹ کو دیکھ لیں، آپ معاشی معیشت کو دیکھ لیں، آپ انسانی حقوق کو دیکھ لیں، آپ جرنلسٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیں، آپ جس زاویے سے دیکھیں آپ کو تاریکی نظر آتی ہے. اور ہر زاویہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے اوپر کپتان کا ایک ٹیم لیڈر بیٹھا ہوا ہے، ایک منسٹر بیٹھا ہوا ہے. آپ بجلی کو دیکھ لیں جو لوگوں پہ بوجھ ڈالا، آپ گیس کو دیکھ لیں جس طرح بربادی ہوئی، گیس اسٹیشن خالی ہوئے، آپ عدویہ کی قیمت کو دیکھ لیں 400% بڑھ گئی، ڈائلسس سرکاری ہسپتالوں میں 2000 سے 14000 میں چلا گیا. آپ کسی روٹی کی قیمت کو دیکھ لیں، آپ کس چیز کو روئیں گے. تو بنیادی طور پہ یہ بات واضح ہو چکی کہ ہر چیز جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے پیچھے کپتان کا ایک ٹیم لیڈر بیٹھا ہوا ہے جس کو وزیر کہتے ہیں. تو معاملہ صرف کپتان کا نہیں، کپتان کا بہت بڑا معاملہ ہے، مگر معاملہ اس کی ٹیم کا ہے. وہ تبدیلی جب تک ہم ڈیمانڈ نہیں کریں. جب یہ سڑک پہ آنے کی بات آتی ہے تو باقی جو جب اپوزیشن کی جماعتیں ہیں کچھ ان کے بھی گلے شکوے ہیں آپ کے ساتھ،
दिसंबर का तजुर्बा हम सब ने देखा, मौलाना फजलुर रहमान साहब आए और उनके जो करीब के लोग हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी उनसे कोई कमिटमेंट की थी लोग लाने की, मगर फिर वो हुआ नहीं। इसलिए ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है क्योंकि somehow this impression exists that the PMLN is not keen on a street movement. आप लोग शायद चाहते नहीं हैं, कहते भी रहते हैं, मगर शायद पार्टी तैयार नहीं है इसके लिए कि वो सड़कों पे आए, इसलिए बार बार ये सवाल आपसे पूछते हैं सर। देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल है कि पार्टी से ज़्यादा ये अवाम की तैयारी होती है। यानी उस वक्त ये तो हमने कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे, और शायद मौलाना को गिला हो कि जो वो सपोर्ट एक्सपेक्ट करते थे वो हमने नहीं दी। हमने कहा था हम क्यों नहीं दी, यही तो सवाल है ना जी। इसी का तो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो सपोर्ट की, मगर गालिबन जो उनके गुमान में था, उनको लगा हमने पूरी सपोर्ट नहीं की। अगर वो ये कह रहे हैं ऐसा, हमारी पूरी क़यादत वन टू ऑल कई दिन तक वहाँ पे जाके उनकी तकारीर में, उनके जलसों में शिरकत करती रही। नीचे हमारे कैंप्स थे जिसमें हमारे लोग आकर बैठे हुए थे। सरगोदा का एक कैंप था, फैसलाबाद का एक कैंप था, मुख्तलिफ कैंप्स थे जो उनके वहाँ पे, जहाँ पे वो ये इज्तिमा किया था, वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। वो गालिबन चाहते थे या समझते थे इससे भी ज़्यादा आने चाहिए। ये मुझे नहीं मालूम, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात हुई थी कि हमने ये कहा था कि हम सड़क पर निकलेंगे और आग लगा देंगे, और मौलाना खुद भी सड़क पे नहीं आए और उन्होंने आग नहीं लगाई। तो जो उनका भी नुक्ता नज़र था वो कहते रहे थे, और हम उनके साथ खड़े थे जब वो ये कह रहे थे कि हम हुकूमत को बड़े सख्त उनसे उनका एहतसाब करेंगे। लेकिन अगर वो बाहर आते तो फिर गिला रह जाता कि आप नहीं आए और हम आए। इस मरतबा सारी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, एक मुश्तरका लाया अमल जो है वो तैयार होगा, इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंटली पब्लिक होगा, और जो भी तमाम जमातें हमारी समेत मिल के फैसला करेंगी उन पे हम आगे चलेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ जमातें जो हैं वो तमाम बातें ना मानें। हो सकता है कुछ जमातें कहें हम यहाँ तक जाएंगे मगर यहाँ नहीं जाएंगे। मगर इस वक्त हमारी जमात का जो मूड नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि अवामी जो लोगों के ऊपर मसाइब हैं उनका हल करने के लिए असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन इसका फैसला हतमी उसी वक्त होगा जब तमाम पार्टियां सर जोड़ के बैठेंगी और एक लाया अमल जो है उसे तय करेंगी। और हमें कुछ ऐसा गिला नहीं है अगर कोई एक पार्टी बीच में कहती है कि देखिए हम ये 80 मीटर तक तो आपके साथ चलेंगे, आप 20 मीटर हम नहीं जाएंगे। ये उनकी मर्जी है, हर पार्टी मुख्तलिफ है, उनका अपना मुकदमा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।